खबर हर समंदर पार। अस्सलामुअलैकुम, खबरहार समंदर पार में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का स्टार्ट करते हैं बग़ैर किसी तमहीद के, बग़ैर किसी तारुफ के। और पहला सवाल है, जी जनाब। अच्छा आफ्ताब साहब, आप यूएसए में भी रहे हैं तो बाइसन से आप वाकिफ़ होंगे, तो मुझे भी खाने का इत्तेफाक हुआ है। मैं इसको पाकिस्तान से रिलेट करके आपसे सवाल करना चाहूँगा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उधर जिसमें लोग इंगेज होते हैं और उनको एक रिलैक्सेशन माइंड की होती है, फ्रस्ट्रेशन उनकी जो दूर होती है, हंटिंग के सौ मामलात हैं। पाकिस्तान में बाहर से लोग करने आते हैं शिकार और उनको परमिट्स जारी किए जाते हैं। अगर इसको किया जाए रेगुलेट पाकिस्तान के अंदर, तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है अपने ही लोगों से? पहली बात तो ये जनाब, मुझे खुशी हुई है कि आज पहला सवाल ही वो दागा गया है जिसमें सियासत का दूर दूर तक कोई ऐसी आलाइश है ही नहीं जो सियासत कहलाती हो, और उसमें कोई सड़ापन नहीं है। हम सड़ी सी गुफ्तगुएँ करते हैं ज़्यादातर, इसलिए कि जिन हालात का हमारा मुल्क और कौम शिकार हैं। तो आई एम ग्लैड आपने आगाज़ इससे किया है। बाइसन के साथ मेरी गपशप जो है ना, वो कनाडा जाकर हुई थी। अमेरिका जितनी देर में रहा, वो तो पढ़ने लिखने का वक्त था उस वक्त। ये तो अय्याशियाँ हैं ना जो एक हद तक आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ऑल्दो मैं रहता कैलिफोर्निया था, और कैलिफोर्निया इज़ फुल ऑफ ऑल दिस। और कैलिफोर्निया जिस मकाम पे मेरा मस्कन था, वहाँ से बिल्कुल ऊपर सीधे आप वैनकूवर जा निकलते हैं अगर आप वर्टिकल फ़्लाइट करें तो बड़ा करीब था। तो एक वहाँ पे बड़ा मशहूर गार्लिक फेस्टिवल हुआ करता था। तो कहते हैं कि हवा जब उस रुख होती थी तो हमारी खुशबू गार्लिक की उधर जाती थी, उधर से जब नीचे आती तो पता चलता था कि उनका कौन सा फेस्टिवल चल रहा है। अच्छा, तो इतना कुर्बत थी। लेकिन जब मैं कनाडा गया ना 14 में प्रॉबेबली पहली दफ़ा, तो वहाँ पर हमारी एक बड़ी लंबी चौड़ी एक्टिविटी रही लेक लुइस के ऊपर, बैंफ में। उसके ऊपर बहुत सारे वो क्लिप्स भी आपको मिल जाएंगे, हमारे व्लॉग्स भी मिल जाएंगे। ठठरती सर्दी में हमने बाहर बैठकर लेक लुइस को एंजॉय भी किया है, कांपती उंगलियों से गिटारें भी बजाई हैं, गाने भी गाए हैं, कपकपी भी तारी रही। तो वो सारी एडवेंचर्स की। तो वहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं मलिक साहब, एंड इंसिडेंटली ही इज़ अ पीटीआई मैन देयर। तो बड़ा डाई हार्ड, ये हमारे फ़हीम साहब क्या होंगे उनके आगे। तो पीटीआई के वो दोस्त जो सोचते बाद में हैं करते पहले हैं, उनमें से एक मलिक साहब थे, बड़े पुरजोश आदमी। तो उन्होंने हमारा बहुत, चूँकि शिकारी हैं ख़ुद भी, तो बाइसन शिकार किया उन्होंने। वो हिरन भी मारते हैं, कभी गन से मारते हैं, कभी अपनी गाड़ी से भी मार मोड़ देते हैं। तो ये भी हमारे लतीफ़े बड़े मशहूर हुए। हम पूछा करते थे शरारतन, माइंड करते थे कि यार गन नल मारे या कि गड्डी नल मारे। तो उन्होंने बड़ी शानदार हमारी दावत की बाइसन की, एंड दैट वाज सच एन एक्सपीरियंस। इट वाज, और मैरिनेट किया वो कमाल का। वो बंदा खुद शेफ़ है। तो आपको पता है शिकारी निस्फ शेफ़ तो होता है, नहीं होता तो फिर वो शिकारी नहीं है। तो वो लुत्फ़ आ गया, कमाल का। वो गोश्त ऐसा कि मतलब फाइबर था उसमें, लेकिन बड़ी हद तक, जैसे हॉग डियर है ना, हॉग डियर की तो बात ही और है, पाड़ा हिरन जिसको कहते हैं। ये हमारे यहाँ भिम्बर एंड ऑनवर्ड्स, गुजरात से ऑनवर्ड्स ऊपर जम्मू भरा पड़ा हॉग डियर से, लेकिन उस पर पाबंदी है। मेरी इस बात को तरगीब समझ कर लोग ना चल पड़े कि यार चलो पाड़ा हिरन मारते हैं। तो वो इतना शानदार है कि बिस्किटी उसका सारा वो टेक्सचर भी ऐसा ही है, और जायका तो हैरान कुन है। बाइसन बड़ा लजीज गोश्त है। पाकिस्तान में उस जैसा बीफ सवाल ही पैदा नहीं होता। बरतानिया का बीफ बहुत ही लाजवाब है, वो बाइसन से भी बेहतर है सच पूछें तो। लेकिन बाइसन चूँकि जंगली है, उसके मामलात और हैं, उसकी नज़ाकतें और हैं। मैंने ज़िंदगी का बेस्ट बीफ यहाँ पे खाया है, लेकिन मोस्ट नाइसली कुक्ड बीफ शारजा खाया है। वो बीफ भी बहुत अच्छा होता था। उसकी शैंक्स भेजा करते थे हमारे वो जो वहाँ पे मुतल्लिका दोस्त थे कदीर साहब, अल्लाह उन्हें खुश रखे। हमेशा मेरे मुंह से उनके लिए दुआ निकलती है, बड़ा ख्याल रखते थे इन चीज़ों का। तो वो मेरा मतलब वो मेरे रेसिपी पे बड़ा अच्छा। आई विश कि मैं आपको ख़ुद पका के किसी वक्त खिलाता कि शैंक्स कितनी शानदार बनती है। मैंने चंद दिन पहले जिक्र किया था कि शैंक्स भुना हुआ मछली का गोश्त, मछली होती ना, मतलब फ्रंट लेग्स जो है, मछली का गोश्त, शैंक्स और मिख जो है वो अलहदा से प्यालों में पड़ी हो,
تو وہ آپ گرم گرم اور پھلکے کے ساتھ کھائیں آپ، وہ پھلا ہوا پھلکا جو ہے، تو آپ ہو نہیں سکتا کہ اوور ایٹنگ نہ کریں انلیس آپ بیف سے اجتناب کرتے ہوں، کیونکہ بیف سے کچھ لوگ بھاگتے ہیں۔ آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے وہ آپ یقیناً سمجھے ہوں گے کہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ نہیں نکلا، کہ ہم آئی بیکس کا شکار کرواتے ہیں فارنرز کو، تو بھائی اس کی ٹرافی بڑی مہنگی ہے۔ آئی بیکس کی تو اتنی مہنگی نہیں، لیکن بلو شیپ جو ہے وہ آج سے 5 سال پہلے 1 کروڑ کی تھی۔ 1 کروڑ روپیہ جمع کروائیں تو یو کین کل 1 بلو شیپ۔ تو امریکی عام طور پر جو، لیکن اب سوچ کے کریں گے وہ شکار۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں بھی موسٹ پرابیبلی اگلے سال تک ودن اے ایئرس ٹائم جب نیا سیٹ اپ آ جائے گا تو شکار پر مکمل پابندی لگ جائے گی، ٹوٹل، ایون ناٹ فار ہارویسٹنگ۔ کوئی خاص وجہ؟ نہیں، اس کو سپورٹس کے لیے کسی چیز کو مارنا جو ہے، جانور کو فار دا پرپز آف سپورٹس، ایون ہاگ کو مارنا، سور کو مارنا، دیٹ سپورٹس کے لیے نہیں، دافع بلیات کے لیے مار لیں تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ اس کے لیے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اس لیے مارا ہے کہ ساڈا اجاڑا کرتا ہے، گیدڑ کو ماریں، اس کو ماریں، اور بہت سارے ایسے جانور ہیں، لیکن ناٹ فار سپورٹس۔ لیکن بہرحال یہ وہ ایسی باتیں ہیں جس پر کہیں گے آفتاب صاحب نیا چورن بیچنے لگیں، تو وہ جب ٹائم آئے گا تو پھر اس وقت پھر یہ بات کریں گے۔ however وہ اتنی مہنگی ٹرافی ہے، یہ جو دیواروں سے لگی ہوتی ہے نا، اس کا سر لگانا ہوتا ہے، دیٹ از دا ٹرافی، وہ اتنی مہنگی ہے کہ پاکستانی وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب انشاءاللہ امریکی بھی افورڈ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو ادھر حالات ہیں، جو جوتوں میں دال بٹ رہی ہے اور جو عنقریب مزید بٹے گی، آئی ول بی سرپرائزڈ کہ کروڑ روپیہ خرچ کر کے، کروڑ روپیہ صرف ٹرافی کی قیمت ہے، پانڈیوں کے پیسے علیحدہ ہیں، ٹریکرز کے علیحدہ ہیں، بش بیٹرز کے علیحدہ ہیں، گائیڈ کے علیحدہ ہیں، ہیلی کاپٹر کے علیحدہ ہیں، گدھوں کے، خچروں کے، ان سب کے پیسے علیحدہ ہیں، یہ 1.5 کروڑ تک گل جا پہنچتی۔ تو اس لیے یہ مہنگا شوق ہے۔ آئی بیکس کی نسل کشی ہوئی ہے اس سے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ نسل کشی اور چیز ہے، نسل کشی اور چیز ہے۔ نسل کشی از ختم، کشی از آگے وہ سلسلہ کرنا، تو وہ بڑھی ہے، اس سے فائدہ ہوا ہے، لیکن ہو نوز، جہاں کرپشن گوڈے گوڈے موجود ہو، میں کیسے مان لوں کہ 1 کروڑ روپے میں 80 لاکھ تم نے بیچارے آئی بیکس کو دیا ہوگا اور 20 آپ نے اپنے اخراجات پہ وہ کیا ہوگا، وہ 90 لاکھ روپیہ ڈاؤن دا ڈرین چلا جاتا ہے، ڈاؤن دا ٹیوب چلا جاتا ہے۔ میں نے تو کم از کم یہی ہوتے دیکھا ہے، لیکن باقی جو بچتا ہے پھر بھی اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی تیتر کے ساتھ ہم نے یہی کیا۔ تیتر تو اب ناپید ہو گیا، تیتر ہمارا لوکل جانور ہے، لوکل، وہ باہر سے نہیں آتا، لیکن اس کے ساتھ بھی بڑی بدسلوکی ہوتی رہی۔ تو اس لیے یہ ویسے فار دا سیک آف ڈسکشن ہم نے کر لیا ہے، لیکن اس سے حاصل اصول اس لیے کچھ نہیں ہونا کہ جس بہن بھائی کو بڑا شوق ہے نا، اس کے بعد بڑی لاجواب گنز ہے اور وہ اس کو ٹکنے نہیں دے رہی، موٹے سلگ سے نشانہ لگاتا ہے وہ، اور وہ جانور کی کھوپڑی پاش پاش کرنے کا، ہمارے ہاں تو آج کل کھوپڑیاں انسانوں کی بھی پاش پاش ہوتی ہیں، تو وہ کرنے کا اگر شوقین ہے تو ہی کین گو ٹو زمبابوے، 25 لاکھ روپیہ پاکستانی، 25-30 لاکھ روپیہ خرچے، اینڈ یو کین کل اے لائن۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیسا ان امیجنیٹو ہوگا جو صرف ٹرافی کے لیے 25 لاکھ روپیہ خرچ کرے گا۔ شیر مارنا جسٹ فار دس پرپز کیسی ذلیل حرکت ہے۔ اور میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، میں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ شکار کی ایک اپنی ایک ششکا، ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے، کمپنی ہوتی ہے، ایکسپیڈیشن ہے، ایڈونچر ہے، لیکن میں فار دا سیک آف سپورٹس ہی نہیں کرتا تھا۔ چھوڑ دیا میں نے، یہ الگ بات ہے، لیکن میں اب بھی یہ کنفیشن دیتا ہوں کہ میں انجوائے کرتا تھا اس کو، لیکن میں گوشت کا بڑا مطلب ہے۔ اور اس پہ دلیل بڑی انٹرسٹنگ دی گئی، میں نے بحث کی تھی، میں نے کہا جناب ہم تیتر کہاں سے کھائیں، تیتر تو مارکیٹ میں نہیں ملتے۔ ایسی شاندار دلیل آ رہی ہے، آپ ذرا غور سے سنیے، جگر تھام کے بیٹھیے۔ میں نے کہا دیسی مرغ پیسے سے ملتا ہے نا آپ کو، میاں والی سے آتا ہے بہترین، میاں والی سے، وہاں بچراں سے آتا ہے، بھکر سے آتا ہے، سرگودا سے آتا ہے، اور ساؤتھ پنجاب سے، اور پھر سندھ سے بڑا لاجواب۔ تو یہ آپ خریدتے ہیں، لاہور پنجاب میں یہیں سے آتا ہے، لاہور میں خاص طور پہ۔ تو یہی دیسی مرغ کبھی جنگلی ہوا کرتے تھے، آپ نے ڈومیسٹیکیٹ کیے، اس کی لک آفٹر کی، برائلر سے 5-10 گنا زیادہ قیمتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو جب آپ تیتر کو فارم میں لائیں گے اور اس کی فارمنگ وہ نہیں کریں گے جو عام
چوزوں کی کرتے ہیں اس کو وہ ہیبیٹاٹ دیں گے, وہ سارا سلسلہ کریں گے, تو وائی ناٹ, تیتر آپ کو مارکیٹوں سے ملیں گے, گو اینڈ اسپینڈ دا منی اینڈ بائی اٹ. اس لیے جو شکار کا شوق, نشانے بازی کرنا ہے نا, اصل چیز نشانہ بازی ہے, تو اس کے لیے اللہ نے سکیٹ شوٹ, ٹریپ شوٹ یہ بنائے ہوئے, وہ کریں جا کے, رج کے کریں. اور میں دل سے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ کسی کے کہنے پہ, میں کنونس ہوا ہوں تب جا کے میں نے, اور میں عمران ریاض کو بھی کنونس کر لوں, وہ اور کچھ ہو, شکاری بڑا جید ہے لیکن میرا دوست تو ہے نا, آئی کین کنونس بھائی ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو موج کریں. پاکستان میں نہیں ہو سکے گی, انشاءاللہ نہیں ہو سکے گی. جی جناب. سر میرا سوال بھی گزشتہ سے پیوستہ ہی ہے. جناب. آپ مختلف ملکوں میں جاتے ہیں سیر کے لیے, تو جس کنٹری میں بھی جائیں گے تو کیا آپ اس کی ہسٹری کو زیادہ پسند کرتے ہیں, قدرتی مناظر کو, یا خوابوں کو؟ نہیں, خوابیں تو کوئی اتنا میٹر اس لیے نہیں کرتے کہ میں جس ملک سے آیا ہوں وہاں بچے ہمیں صرف خوابیں ہی ہیں. پاکستان جیسے خوابیں کہیں نہیں ہو سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہو. ہمارا ایک بڑا عزیز دوست ہے یہاں پہ بریڈفرڈ سے, وہ چند دن پہلے پاکستان گیا ہے, اور میرا خیال ہے وہ انتقاماً 6 ٹائم کھانا کھاتا رہا وہاں پہ کہ یار مجھے موقع ہی نہیں ملا, اور کمال کے کھانے کھاتا تھا, مجھے تصویریں بھیجتا تھا, میرا دل جلاتا تھا. تو خوابیں is very secondary. I am very interested in history. That is why I call the UK one of the richest when it comes to history. I plan to go to Athens also very soon, inshallah. And I went to Cairo just for this. Cairo is full of history. You've been to Spain? I've been to Spain also. Spain is full of history. I went to Cordoba. I went to Madrid. I went places. تو یہ پیرس ویرس یہ ساری چیزیں, لیکن ہسٹری کے بعد جو قدرتی مناظر ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا سٹینڈز آؤٹ, یونائٹڈ اسٹیٹس سٹینڈز آؤٹ, پاکستان سٹینڈز آؤٹ, لینڈسکیپ میں برطانیہ, لیکن برطانیہ کا لینڈسکیپ کافی نہیں ہے. جو چیز برطانیہ میں ہے وہ پھر کینیڈا امریکہ اس میں مار کھا جاتے ہیں کہ برطانیہ میں آپ کو ایک بڑا ہی خوبصورت لینڈسکیپ نظر آ رہا ہوگا, میڈوز نظر آ رہے ہوں گے, اور بیچ میں ایک ٹاپ پہ کاسل بھی نظر آ رہا ہوگا. وہ کاسل 1000 سال پرانا ہے, اس کی ہسٹری 700-800 سال تو کدھر نہیں گیا. وہ اس کو آئسنگ آن دا کیک کا کام کرتا ہے, اسپائسنگ کرتا ہے وہ. تو اس لیے میں ان ساری چیزوں کے پیچھے پھر میں جہاں جاتا ہوں میں رکتا ہوں. مثلا چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے بادر کرتی رہتی کہ وائی از اوبر سو کالڈ, اس کو اوبر کیوں کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, مطلب وائی از بی ایم ڈبلیو کالڈ بی ایم وی. یہ وہ چیزیں جن کی طرف عام طور پہ دھیان, وہ کہتے ہیں ہاں یار گل ہے صحیح, پر تم نے نشاندہی کر دی. ہم بعض چیزوں پر آ کر ٹھٹکتے ہیں, رکتے ہیں, لیکن پھر گزر جاتے ہیں کہ اس سے میٹر نہیں کرتا ویدر اٹ از بی ایم این, بی ایم ایل, بی ایم جی, بی ایم ایف, نو پرابلم. لیکن جس بندے کو ذوق آگہی ہوتا ہے, ذوق جو ہے وہ پیاس کی طرح ہوتا ہے, جب پیاس لگی ہے تو پھر اس نے پانی پینا ہے. تو کسی بھی فیلڈ میں آپ جب اس طرف نکلتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. میں سب سے ینگسٹر سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ اپنے کام پر ہی توجہ مرکوز نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف ایک کام کے نرڈ بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو دنیا بھر کے جو پولی میتھس ہیں, آخر کیا وجہ ہے کہ وہ فزکس بھی, کیمسٹری بھی, میتھس بھی, اور ساتھ ہی میڈیسن بھی کرتے تھے. ہم نے اس سے سیکھا کچھ نہیں. ہم نے صرف بزنس کاروبار میں کچھ چھوٹے غریب غربا جو ہے نا, وہ درزیوں کی دکان بھی اس نے کھولی ہوئی ہے, اس نے ساتھ سائیکلوں کا ریپیئر کا بھی رکھا ہے, پینچروں کی دکان بھی ہے, اور چھوٹا سا وہ طبیب بھی ہے. گاؤں میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو میں وہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا کریں, سوچا کریں کہ اب میرا بالکل دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے سرجری کے ساتھ, لیکن میں ہیومن انیٹمی میں بہت دلچسپی لیتا ہوں. اسی طرح میں پراسرار چیزوں میں لیتا ہوں. کل میں نے ہارر مووی, میرا پلان بن رہا ہے ایک ہارر بنانے کا, تو کل یقین کیجئے اس کے لیے میں نے اٹھ کے لائٹ آف کی. اس کا ایک تلازمہ ہے, لائٹ آف کی, چھوٹی لائٹ دور جو جل رہی تھی سائڈ روم میں, اس کی لائٹ آ رہی تھی, اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے اس نے پریشان بھی کیا. الحمدللہ وہ فلم انتہائی بورنگ تھی, تو میں کچھ زیادہ اس کی دہشت میں نہیں آیا. تو وہ بکواس سی فلم تھی, وہ 3 کیریکٹرز کے ساتھ اس نے وہ کیا. لیکن دیکھیں رات کا وقت آپ اچھی لائٹنگ کریں اور سناٹے میں آپ چین کر کے دروازہ کھولیں, دہشت تو کریٹ ہو جاتی ہے. تو چیز کا حق ادا کرنا چاہیے. جی جناب. ابھی جو شہباز شریف کی جو ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے بورڈ آف پیس کے حوالے سے,
اور وہ سنا ہے کہ اس کو وہ آفیشیلی اسرائیل کو وہ مان چکے ہیں اندر ہی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آگے وہ اب اوپنلی اس کو اناؤنس کریں گے یا وہ بھاگ جائیں گے یہاں سے پھر اناؤنس کریں گے؟ یہ اس کو کہتا ہے کیچ 22 پوزیشن، کہ آپ ایک کام کر بھی رہے ہیں، نہیں بھی کر رہے، کرنا بھی نہیں چاہتے لیکن کرنا بھی پڑ رہا ہے، ایک طرف سے نکلتے ہیں تو دوسری طرف مصیبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ادھر آپ کو ایک خطرہ ہے، دوسری طرف ایک اور خطرہ ہے، تو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، یہ تو اسرائیل ہے نا، یہ یزید کی حکومت کو بھی تسلیم کریں گے، جو حکمرانوں میں بدترین کوئی انتہائی بدبخت کو ہو سکتا ہے نا، وہ یزید ہے۔ تو یہ یزید کی سربراہی حکمرانی، کیوں کہ اس کی وجہ سے ہمارے اقتدار کو جلا مل رہی ہے، اقتدار کو طول مل رہا ہے، ہم سروائیو کر رہے ہیں۔ دے آر a band of frightened people. They are frightened to the bone. ڈر جب ہڈیوں تک پہنچ چکا ہوتا ہے نا، پھر یہ آپ سے عجیب عجیب حرکتیں کرواتا ہے۔ لیکن سر یہ تو عمران خان کے اوپر یہ سارے الزامات لگا رہے تھے کہ ایجنٹ یہ ہے، لیکن اب نکل کون رہا ہے یہ دیکھیں۔ اب اس پہ میں کیا کہوں، رب کریم کی قدرتیں دیکھیں کہ جب اس نے ایکسپوز کرنا ہوتا ہے، اب پھر وہ کدھر گئے مولوی سارے؟ وہ بیٹھے فتوے دے رہے ہیں کہ جی یہ تو فلسطین کی خدمت کے لیے سارا کچھ جا رہا ہے۔ اور اسی طرح یزید کو سپورٹ ملی تھی، آپ کو یاد ہے کتنے ہزار علماء تھے، انہوں نے کہا جی 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ نواسہ رسول سے یہ غلطی ہوئی ہے، اجتہاد کی غلطی، سوچ کی فہم کی غلطی، امیچورٹی کا ثبوت دے دی، یہ باتیں کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد تو یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ چھٹیوں پہ گیا ہوا ہے، وہ دیکھ نہیں رہا۔ اگر یہ سوچنا شروع کر دینا کہ وہ اومنی پریزنٹ ہے، ہمیں واچ کر رہا ہے، ہم بڑی اسکرین پہ اس کے سامنے، اور یوں کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ہیلوسینیشن کا شکار ہیں یہ سارے کے سارے، خود فریبی، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، رب کریم کو دھوکہ دے رہے ہیں، جانتے بوجھتے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ظلم کا ساتھ ہے، وہ ظلم بھی ان کی گردن پر آن پڑے گا جو انہوں نے نہیں کیا ہوا، کیونکہ یہ میکنزم یہی ہے۔ آپ اس رستے پہ چل نکلیں تو پیچھے جو کچھ ہوا ہے، جو معصوم بچے قتل ہوئے ہیں، ان کا خون ناحق ہماری گردنوں پہ ہوگا، تو پھر موج کریں، ویٹ فار ہز رات، وہ پھر بتائے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس کا جواب آپ کو بڑی جلدی مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر پروفیسیز نہیں انہوں نے سن رکھی، اگر نہیں ان کی سمجھ میں آئی، تو وہ سمجھا دے گا۔ اس کو سمجھانے کا طریقہ آتا ہے، بڑے بڑے طریقے، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے نمرود گز کی طرح سیدھے ہو گئے تھے بعد میں، لیکن وہ اس وقت سیدھے ہوتے ہیں when it is too late۔ جی جناب۔ سر میرا کویشچن اسی سے ریلیٹڈ ہے جو بٹ صاحب نے پوچھا ہے کہ بورڈ آف پیس پہ پاکستان سگنیچر کرنے کے بعد ٹرمپ صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ حماس کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ جی یہ کل پرسوں ہم نے بات بھی کی تھی۔ اگر حماس نے ہتھیار نہ ڈالے تو ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب سگنیچر کرنے کے بعد آپ پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ حصہ لیں گے خدا نہ خواستہ حماس کو ختم I کرنے میں؟ would also like to know that، سیف صاحب میری بھی خواہش ہے میں جانوں کہ پھر ہم کا، اور یار پیچھے جائیں، آج سے 1.5 مہینہ پہلے میں نے یہ گزارش کی تھی، 1.5 مہینہ ہوا ہے، کہ اس وقت کیا ہوگا جب آپ کو اسرائیلی سولجرز کے شانہ بشانہ حماس کے خلاف لڑنا پڑے گا، حزب اللہ کے خلاف لڑنا پڑے گا، تو اس وقت ہماری سٹینڈنگ کیا ہوگی؟ ہم کس کو منہ دکھائیں گے؟ اپنے آپ کو منہ دکھا سکیں گے آئینے میں؟ تو یہ چیزیں ہوں گی، اسی طرح ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ، اور اللہ کا نظام اسی طرح پہچانا جاتا ہے۔ بہت ہی خطرناک، بڑی عبرتناک، حیران کن سچویشن، کیونکہ یہ تو بات اس سے بڑھ جائے گی نا۔ ٹرمپ کو سلوٹ مارنا تو اب لگ رہا ہے تو روٹین کی بات ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی خدا نہ خواستہ کو خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ آپ کو پسند ہے ایک بندہ، آپ نے سلوٹ مار دیا، اوکے، لیکن یہ سب کچھ کرنا کوئی بعید نہیں آگے چل کے نیتنیاہو کو سلوٹ مارنا پڑ جائے بھائی جان۔ اللہ وہ وقت نہ لائے کبھی، لیکن چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں۔ جی جناب۔ میرا کویشچن پچھلے ہی کویشچن 2 کویشچن سے ریلیٹڈ ہے، کہ اسی کے تسلسل میں، کہ اگر اس سینیریو میں عمران خان بھی ہوتا تو کیا اس کو بھی ایسا ہی اپنا ایٹیٹیوڈ دکھانا پڑنا تھا اور اتنا ہی لینینٹ ہونا پڑنا تھا؟ اور سیکنڈ دی ادر سائڈ، ایٹیٹیوڈ کے بعد آپ نے کیا کہا؟ اتنا ہی لینینٹ ہونا چاہیے۔ لینینٹ ٹورڈز اسرائیل؟ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہونا اسے پڑھنا تھا، لیکن وہ چابیاں ٹیبل پہ رکھتا تو کہتا السلام علیکم میری ڈائریاں کتنے پہ ہیں، ٹر جاندہ۔ قائد اعظم بھی یہی کرتے،
یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار کی بھوک ان کے چہروں پہ نظر نہیں آتی. سیدھی سی بات ہے. یہ سب کچھ وہی کر سکتا ہے جس کو دو چیزوں میں سے ایک یا دونوں ہیں. آئی ریپیٹ, دو عارضوں میں سے ایک یا دونوں لاحق ہیں, لالچ, خوف, اور جو کر رہے ہیں وہ دونوں کا شکار ہے. تو کیا عمران خان ایران کی طرح اپنی پالیسی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ درمیان کا رستہ چنتا اور وہ اپنی گورنمنٹ بھی بچاتا اور ساتھ اس ٹریک پہ بھی کوشش کرتا کہ کم سے کم اسے پل کیا جاتا؟ عمران کو اگر سیاست آتی, سیاست کی سمجھ بوجھ ہوتی, تو ان حالات میں سیاست کرتا ہی نہ. جیسے جیپنیز کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جیپنیز نے فرش صاف کرنے کا بہترین طریقہ دریافت کیا ہے کہ گندہ ہی نہ کرو, کہ وہ فرش گندہ ہی نہیں کرتے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو یہ سیاست کرتا ہی نہ. جس طرح کی سیاست کرنی پڑ رہی ہے, مطلب میں گواہ کر کے اللہ کو کہتا ہوں کہ مجھے کرنی پڑے, میں کبھی نہ کروں, کیونکہ میں انفٹ ہوں اس کے لیے, میں اس کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہوں. میرے سے بہت زیادہ سیانے لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں, تو عمران سے بھی بہت زیادہ جو سبق جو درس آپ دے رہے ہیں وہ ہے تو ٹھیک, فی زمانہ یہی کرنا چاہیے تھا. چنکیا کوتلیا سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا, میکیویلی سے پوچھیں گے تو یہی کہے گا. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو چنکیا کی سیاست نہیں کرتے, میکیویلی کی سیاست نہیں کرتے. وہ سوچ, اب اس میں عمران خان کو فرشتہ سیرت پورٹرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا مقصد نہیں ہے. عمران جیسے زندگی کے اس پہر آ کر اللہ ان کو کوئی بصیرت دے دیتا ہے کہ یار زندگی بھر بڑے جھک مارتے رہے ہیں, بڑے بڑے گناہ بھی ہم سے سرزد ہوتے ہیں, انسان ہیں ہم, کوئی کیا ہے. تو جاتے جاتے زندگی کی آخری ٹیپیں چل رہی ہیں, ہو نوز کہ اگلا سال بھی ہم دیکھ پائیں گے کہ نہیں. تو کچھ ایسا کر دیں کہ جس کے سامنے, جیسے یہ ملک ریاض نے ایک بات کہی تھی. ملک ریاض کو ادروائز دنیا نے کافی اس بیچارے کی دھنائی کی ہوئی ہے, بدنام زمانہ شخص تھا وہ. لیکن اب آ کے زندگی کے اس پہر میں یہ نہیں کہ عمران کی محبت یکایک جاگ اٹھی تھی تو اس نے کہا جی میں نے وہ قادر ٹرسٹ میں وہ بیان نہیں دینا جو آپ مجھ سے. وہ کہتا ہے میں ایک پیشنٹ آدمی ہوں, عمر کی دوپہر کٹ چکی ہے, آخری سلسلہ رہ گیا ہے, تو میں چند مہینے بعد رب کریم کو جا کے کیا جواب دوں گا کہ تیرے نبی کے نام پر ایک ادارہ قائم ہو رہا تھا تو اس پر میں نے جھوٹی گواہی دی ہے, میں کیسے بچوں گا اس سے. آپ نے جو سانپ نکالنا ہے, آپ نے جو کچھ کرنا ہے پلیز کر لیں, میں یہاں پہ برداشت کر لوں گا, باہر نہیں ہو سکے گا, اوپر نہیں ہو سکے گا. تو عمران کبھی وہ اقدام نہ اٹھاتا, نہ کرتا جس کی تلقین اس کے دوست اسے آج بھی کر رہے ہیں کہ پاگل انسان اپنی زندگی بچا, باہر نکل, نیپولین بن, آج زندہ رہے گا تو کل ان کو مار کے آگے آئے گا. تو ہی سیز نو, میرا یہ کام نہیں ہے. جی لیکن عمران خان, کیا یہ جو قوم ہماری ہے یہ عمران خان کے ڈو اینڈ ڈائی پہ کے لیے ریڈی تھی؟ آئی تھنک سو وہ ریڈی نہیں تھی. بالکل نہیں تھی, بالکل. اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حالات اس نہج پر پہنچ جائیں گے. ایون عمران کو نہیں پتا تھا, اس کو نہیں احساس تھا. لیکن اس نے جب دیکھا نا, بھانپ لیا حالات کو, تو اس نے وہی رستہ, وہی ڈگر اپنائی جو اسے اپنانی چاہیے تھی کہ رب کریم میری مدد کر, مجھے بتا جو بیسٹ ہے نا. اسی کو کہتے ہیں راضی بالرضا, کہ میں ایک معمولی آدمی تھا, ایک عام سے زیادہ ایٹ بیسٹ میں ایک کرکٹر تھا, میرے جیسے ایوارڈز بڑے بڑوں نے لیے ہوں, ایسی کیا بات ہے. تو نے اٹھا کے مجھے اس مسند پہ بٹھا دی. یہ مسند اقتدار کی بات نہیں ہو رہی, یہ مسند عشق کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے تو صحیح اس کے عشق میں مبتلا کیسے ہیں لوگ, حتیٰ کہ پرورٹ ہو چکے ہیں. میں اس کے سخت خلاف ہوں. عمران کو کوئی ولی اللہ اور کوئی اس طرح کا, وہ اولیائی بھی انسانوں میں ہی ہوتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران کو جس دن انہوں نے کلٹ بنایا تھا نا اپنا, اور اس کا ستیہ ناش کر لیا تھا. کلٹ مت بنائیں, لیکن عمران ان بہت ساروں میں سے ایک ہے. بڑی بڑی دنیا نے کیا, کہ گارسیا لورکا بھی اسی طرح کا آدمی تھا, پابلو نرودا بھی ایسا ہی آدمی تھا. ایسی کیا بات ہے, ہر مذہب میں بڑے بڑے دلیر دبنگ لوگ ہوئے ہیں کہ جن کے اندر اللہ ایک ایسے ٹائم پہ ہیروئزم جگا دیتا ہے جہاں ہیرو بننا ضروری ہوتا ہے. اب یہاں سے ایک شاعر امیر کبیر, اس کا نام لارڈ ہے, لارڈ بائرن, بہت بڑا شاعر. اس نے دیکھا کہ یار یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے گریس میں, غریب کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ, یہ ظالم اس کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں. وہ اٹھایا اور لڑنے چلا گیا وہاں پہ جا کے, اور وہاں پہ لڑا جا کے. یہ الگ بات ہے بیچارہ نمونیے شمونیے سے مر گیا, لیکن لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اسی رائے حق کا شہید ہے, تو اس لیے لوگوں نے پری ایمپٹ نہیں کیا تھا. اگر اسے ڈپلومیٹیکلی ڈیل کرتے یہ تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ اگر
تو پھر بچنا ڈپلومیسی بچنی ہے نا. ڈپلومیٹ ہو کے مصلحت کوشی کر کے گدھے کو باپ مان کے, تو وہ تو بہت ہی آسان رستہ ہے. یہ رستہ تو ہما شما کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ تو وہ جو دوسرا رستہ ہے نا, ٹو سویم اگینسٹ دا ٹائڈ, بہاؤ کے ساتھ تیرنا تو بہت آسان ہے. آپ اگینسٹ دا ٹائڈ تیر کے دکھائیں نا, مشکل تو وہ ہے, جانیں اس میں جاتی ہیں, لیکن تاریخ میں نام اسی کا ہوگا. اور اصل چیز تاریخ نہیں ہے. تاریخ میں نام تو چنگیز خان کا بھی ہے, یہ الگ بات ہے. چنگیز کی بہادری دلیری اس کا میں قائل ہوں, لیکن چنگیز گاڈ لیس آدمی تھا. اس کا جواب اس کو اس کے سامنے دینا پڑے گا جب وہ جائے گا. What I think is کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ڈپلومیسی کو اپنے فائدے کے لیے نہ استعمال کریں, بلکہ اس کو ایک ماسک رکھیں, پیچھے اپنا ہی کام کریں, بٹ کسی مصلحت کے لیے, بجائے اس کے کہ آپ بریو انف ہو کے جنگ. وہ سچویشن اور ہے. اس کی بہترین مثال اگر آپ نے اپنی تاریخ میں دیکھنی ہے, آپ سب گواہ ہیں, صلح حدیبیہ کیا تھی؟ فتح مبین اس کو کہا گیا. وہ ڈپلومیسی کی بہترین مثال تھی, مصلحت کوشی کی بہترین مثال تھی. اس وقت سچویشن اور تھی, آپ نے ٹائم بائے کرنا تھا. یہاں پر سچویشن اور ہے. یہاں پر آپ یہ کر کے جو کچھ بھی کریں, آپ مجھے بتائیں کہ نتھنگ اگینسٹ شہباز, ایک زمانہ تھا ہم دوست بھی ہوا کرتے تھے, وہ اڑ کر بھی دکھا دے, وہ کچھ بھی کر دے, وہ قلعے فتح کر دے جو واجب بھی نہیں تھے, تب بھی اس کو تاریخ میں شہباز شریف کے نام سے یاد کیا جائے گا, اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جائے گا. اور اگر تاریخ نے اسے معاف نہ کیا تو رب کریم کیسے کرے گا؟ آئی ایم ناٹ بینگ ججمنٹل, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, اللہ کرے اللہ اس کو ہدایت دے دے, یا اللہ اس کے ہاتھ سے کچھ ایسا کروا دے, سرزدی کروا دے کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو. ایسے کسی کے لیے بد دعا آپ کو نہیں کرنی چاہیے. تو عمران کے ہاتھ سے اللہ نے کروا نہیں دیا, اپیرنٹلی ایسا ہی ہے. اگین میں ججمنٹل نہیں ہو رہا, لیکن اللہ نے عمران کے ہاتھ سے وہ سب کچھ کروا دیا ہے کہ جو کہ ایک بڑے انسان سے, بڑے آدمی سے, تاریخ ساز آدمی سے کرواتا ہے. تو ہو سکتا ہے ان کی قسمت میں بھی ہو. ڈپلومیسی کے ساتھ, مصلحت کوشی کے ساتھ, نیچے ہو کر, گدھے کو باپ مان کر, جھوٹی گواہی, اس جھوٹی گواہی کا سارا میکنزم یہی ہے کہ آج جھوٹ بول لو, جھوٹی گواہی دے کر کسی کی جان بچانی, کسی کے ظلم سے کسی کو نجات دلانا, اللہ اس پہ معاف کر سکتا ہے. لیکن اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو اس میں سب سے پہلے برکت ہی نہیں آئے گی. اس اقتدار کو سر میں مارنا جس میں برکت ہی نہ ہو, اور اللہ کے مجرم علیحدہ. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us. خبرہار سمندر پار. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, وقت ہوا ہے کندھے مقرر کا, آئیے دیکھتے ہیں. جی ڈاکٹر روبا. خبر ہے کہ سموسہ کھانے کے بدلے 50,000 انعام دینے والا ریسٹورانٹ سوشل میڈیا پر وائرل. یعنی سموسہ کھائیں, جس نے کھا لیا 50,000 روپے فوراً لے. زہر ہے سموسے. سموسہ ہے, سموسہ, اس میں زہر شہر نہیں ہے, بڑا لذیذ مزیدار. اس میں دالیں, پنیر, آلو, سارا کچھ جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں وہ موجود ہیں. اور دل کرے وہ ایڈا سموسہ ہوئے بندہ وہ کھا 8 کلو کا سموسہ ہے. یہ سموسہ گجران والے رکھے ہوندا بھوان نے ایک برکی کرنی سی, اراں پھڑا پیا آدھار کارڈ مریں. سر یہ کہاں پہ ہے؟ یہ میرٹھ کی بات ہے. ہاں جی, اتر پردیش, انڈیا. اتر پردیش دبئی میں. سر لڑن والی کیڑی گل, میں کہ ہر واری پوائنٹر ایدا ہی آوندا انڈیا دا ہی. انڈیا 1.25 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے. بڑی عوام ہے. جتنی ہمارے ہاں ایک مہینے میں خبریں بنتی ہیں وہاں 1 گھنٹے میں بنتی ہیں, اور زیادہ تر یو پی اور ایم پی میں بنتی ہیں. اور اس طرح کی الٹی سیدھی اوٹ پٹانگ خبروں کا سب سے بڑا منبع ہمارے کانٹیننٹ میں انڈیا ہے جی, اور اس کے قریب تر ہے ساؤتھ امریکہ میں برازیل. میرٹھ بڑا اہم شہر ہے ہمارے لیے, کم از کم اس لیے کہ وار آف انڈیپینڈنس تھی نا, جو جنگ آزادی, اس کا آغاز اس شہر سے ہوا تھا, میرٹھ سے. اور پھر اسماعیل میرٹھی بچوں کے بڑے عمدہ شاعر تھے, اسماعیل میرٹھی. اور آبادی کی آپ نے بات کی, 1 سال کے اندر اندر انڈیا جو ہے چائنا سے آگے نکل جائے گا آبادی کے اعتبار سے. 1.40 ہو چکی ہے, 1 ارب 40 کروڑ. سر یو پی کی تقریباً 14-15 کروڑ آبادی. نہیں, یو پی کی پاکستان کے برابر ہے بھائی. یس. بند دکان جا کے لگے نا, چھٹر چکو انج دی آواز آندی بوا کا. اچھا ویسے مہنگی موٹر سائیکل والی آواز ہی اتنے سر مہنگی ہے موٹر سائیکل کینیڈا, تمہیں پتا.
महंगियां क्या होती या मौला महंगी तो बड़ा हैं? तो हैवी बाइक्स उनके लिए हैवी बाइक्स। आप दूर बैठा ना छड़ तक आवाज पहुंचाने से गुस्से बोलो रंगीला साहब डर करो अल्लाह दी कसम रंगीला सच में डर गया। हौली बोलिया करो विच 2-4 नवे बंदे आए ने डॉक्टर टोनी साहब आए ने माशाल्लाह। डॉक्टर टोनी हमारे साथ मौजूद हैं, ख्वातीन हज़रात। इनका निक नेम डॉक्टर टोनी है। डॉक्टर सूफ़ी एक्चुअली इनका नाम है। ये ड्रामा निगार हैं, थिएट्रिकल इन्होंने परफॉर्मेंस भी कर रखी है, लातादाद ड्रामे लिख रखे हैं। ये सूफ़ी निसार के साहबजादे और सूफ़ी तबस्सुम के पोते हैं। ये जो बेकरी है ना जिसने बनाया है, ये कहते हैं अनकरीब हम 10 किलो का समोसा भी बनाने लगे। सर किसी ने वो वाला चैलेंज बीट कर लिया? नहीं, कोई नहीं कर सकता। आपने रंगीला साहब बड़े समोसा शनास आदमी बनते हैं। हाँ जी। बेस्ट समोसा कहाँ का खाया? वो जी मैंने उधर ही खाया है, दिल्ली जो है ना उकाड़ा। यस, बस स्टैंड सामने ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਰਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ तो बस तो उतर के ना तो मैं उतो 2 समोसे इकट्ठे खाधे। वो गलत होया कि वापसी ਜਦੋਂ ਆਇਆ तो ਨਾਲ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੀ ਬੱਸ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਮੋਸਾ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਉਤਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ 6 ਜਾਂਗਲੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦੇ ਖੋਤੀ ਕਿਦੋਂ ਆਈ ਹੈ यार ये उन्होंने क्यों कहना था? ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਛ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। इंडिया में ही एक बर्गर है 1 फुट ऊंचा कि अगर आप ये बर्गर खा लें तो पूरे महीने का खाना फ्री है। सर सोमो पहलवान तो बहुत ज्यादा खाते हैं, बाल्टियों में, बड़ी बड़ी बाल्टियां भर मर भी तो जल्दी जाते हैं, 40 साल से ऊपर जाते नहीं आमतौर पे। ये मसलन बचपन तो ही होंगे नहीं है, खा पी के एडे होंगे ने। ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਮ 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 ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ तो सर एक बात है कि घर में जो समोसे बनाते हैं वो मज़ेदार नहीं होते, बाहर वाले क्यों ज़्यादा अच्छे? सामान पूरा पाया करो ना, आलू आलू वाला समोसा बनता। नहीं वाकई ये सारे सामान घर पे मौजूद होते हैं। आलू भी मौजूद होता है, पनीर भी मौजूद होता है, कीमा अगर डालना है, अदरक खास तौर पे जो उकाड़ा वाले डालते हैं। उकाता नहीं है। जो घर में चीज़ नहीं होती ना उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा तुम्हारा। पट्टी असल जान उसकी जो है ना वो है। इंडियन समोसे में सर मटर होते हैं, मटर भी होते हैं और डॉक्टर साहब पनीर जी बिल्कुल। वहाँ पर मैं कई दफ़ा तस्करा कर चुका हूँ। हम एक पार्टी पे गए थे, समोसा एंड पकौड़ा पार्टी। वहाँ चाय के साथ सिर्फ ये चीज़ें थी और हमें बताया गया और हमने काउंट भी किया 150 किस्म के पकौड़े थे। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਕੌੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? कड़ी वाला पकौड़ा, ਅੱਛਾ ਜੀ। आलू गोश्त के शोरबे में। बंदा किसी को गल सुनावे ना घट तो घट कलेजे च लत मारे। ये आलू मैंने कितनी दफ़ा बताया हुआ है? ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਈਟਮ ਘਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਥੱਪੜ ਖਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? नहीं घर में ना खाया, किसी के घर में खाए। राणा साहब अपनी ईमानदारी ना दसना इत्थे आने तो पहले की ईमानदारी क्या होता है? ईमानदारी ना दसना। ਇਹਦਾ ਅਲਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਇਦਾ ਪੜਨ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਅਲਫ ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਤਾ ਇਤਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹੋ? 25 साल। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ, यूके और दुबई रहे हैं। यूके में रहा हूँ जी, आयरलैंड और दुबई। यूएई मेरा ज़्यादा टाइम। यूके वीज़ा ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। एक बड़ी मशहूर पहेली है जी कि समोसा क्यों ना खाया, जूता क्यों ना पहना। इसका जवाब क्या है? तला ना था। तला ना था। वाह 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 वाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੇਟ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ। प्ले ऑन वर्ड्स। ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ। एक काम था शकील साहब के पीछे पड़ा। इनकी सीटें 9 साल। ਸਾਡਾ ਪੱਟੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਰਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਡੰਗ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। सर इधर मुंह तो देखे। मेरा जहाँ पे क्लिनिक है सर, वहाँ पे एक तरफ पिज़्ज़ा शॉप है और एक तरफ जो है वो स्वीट शॉप। कनाडा ना मैं टिम हॉर्टन पे जाके चाय और मीठा बर्गर, वो इतना वो क्या होता था, डोनट्स। उनकी खूबसूरती यही, जाते ही बंदे को ना जो खुशबू आती है, अगर मैं कुछ खा लवां ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡੋਨਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। एक बार मैं लेट गया टिम हॉर्टन ते, मैं क्या वो डोनट दियो ते उन्होंने कहा तो खत्म हो गए ने। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ।
समंदर पार। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, अनप्लग्ड गाने के लिए चलते हैं म्यूज़िक बॉक्स। गाने के लिए आज फिल्म है तुम मिले प्यार मिला, नाशाद की कंपोजिशन है और बहुत खूबसूरत लिरिक्स तस्लीम फाजली के, गाया मेहदी हसन खान और मलका तरन्नुम नूर जहां ने। पेश करने जा रहे हैं सायरा ताहिर और साथ देंगे अजहर रंगीला। आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए हम। हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया, हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया। एक तेरे दर्द के सिवा, एक तेरे दर्द के सिवा, हमको तो कुछ मिला नहीं, आपसे क्या गिला करें। शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है, शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है। हमसे ही भूल हो गई, उनकी कोई खता नहीं, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। काश वो अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले, काश वो अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले। वो कितना बदनसीब है, गम भी जिसे मिला नहीं, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपसे क्या गिला करें। सुपर
Super. समंदर पार